बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में हम डिस्कस करेंगे सुहेल अफरीदी साहब का दौरा है सिंध। पंजाब के बाद सिंध का दौरा, क्या टारगेट्स हैं, क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया, कॉज बहुत डिफरेंट एंगल्स रिपोर्ट हो रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब के दौरा है सिंध के। उसके ऊपर बात करेंगे, मुज़ाकरात के ऊपर बात करेंगे कि तमाम सियासी जमातें टॉक शोज में इकट्ठी बैठ सकती हैं, असम्बली में इकट्ठी बैठ सकती हैं, वहां पर कमेटीज में इकट्ठी बैठ सकती है, अपोजिशन भी हुकूमत के साथ बैठ सकती है। जब मुल्की मसाइल के ऊपर बात करने का टाइम आता है, जब सियासी कैदियों के ऊपर बात करने का टाइम आता है, तो तब ये इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते? तब ये एक नए नए एंगल्स ढूंढते हैं, नए नए राय ढूंढते हैं कि जनाब फलां के पल्ले कख नहीं, फलां कुछ हमारी हेल्प नहीं कर सकता, हम स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, फलां से बात करेंगे। अगर हर जगह पे इकट्ठे बैठ के मुल्की मसाइल के ऊपर बात कर सकते हो, तो आपस में अकेले बैठकर बात क्यों नहीं कर सकते? आज के शो में उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज ही के शो में एक और स्टोरी है जो रिसेंटली इस्लामाबाद में कुछ पेपर मलबरी के दरख्त काटे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टांस, उनका स्टांस ये है कि जी इसको माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए और जो फ्यूचर था उसको सिक्योर करने के लिए बहुत सारे दरख्त काटे गए। कुछ थाउजेंड्स में नंबर है, 29,000 का नंबर चल रहा है। आज ही के शो में इस पर भी बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या जरूरत पेश आ गई कि इतने ज़्यादा दरख्त काटने की, जहाँ के विनोद आर्ट के पाकिस्तान के अंदर दरख्त लगाने की जरूरत है, पहले ही बहुत ज़्यादा दरख्त काट दिए गए। आज ही के शो में उस पर भी डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, हमें सिंध से ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब बशीर मेमन साहब, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इकबाल आफरीदी साहब, और हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर सरमद अली साहब से। मेमन साहब से स्टार्ट करते हैं। मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। हमने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब पहले पंजाब तशरीफ लाते हैं, पंजाब के बाद अब वो सिंध तशरीफ ले गए, लेकिन सर इन दोनों दौरों का अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो बड़ा मुख्तलिफ विजुअल्स आ रहे हैं। यहाँ पर तो उन्होंने रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू पीटीआई, मैं उन्हीं का स्टांस सामने रखता हूँ आपके, कि चक्री से अभी गुजर के लाहौर भी नहीं पहुंचे थे, मोटरवे पर थे, तो चक्री का इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू पीटीआई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ा वार्म वेलकम किया है सिंध में। सर क्या वजूहात, दोनों के डिफरेंट पॉलिसीज की क्या वजह समझ आती है? सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको अस्सलाम वालेकुम, आपके सारे चैनल के व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, और पार्टिसिपेंट्स को भी, जो पैनलिस्ट हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि जो शुरू किया था जहां से उन्होंने, वहां पर उन्होंने जो बदतमीज़ी की थी, जो उनके वो आपने सुन ली होगी, मोहसिन नकवी साहब के लिए जो कहा था उन्होंने चक्री इंटरचेंज पे, शफी जान साहब की बात करें तो जी मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो तो सबने देख लिया, वीडियो वायरल हो गई थी और मीडिया पे भी आया था। उसके बाद जो असेंबली में जो तूफ़ानी बदतमीज़ी हुआ, एक अनआइडेंटिफाइड आदमी का वहाँ पे एंटर होने से, और उसको जाहिर है वो अनकंसर्न आदमी था, सिक्योरिटी क्लियर्ड नहीं था, वो एंटर हुआ था, तो उसको साइड पे कर रहे थे, तो उधर फिर एक सवाल किया किसी सहाफ़ी ने, किसी भी सहाफ़ी ने किया, और उसका जो जवाब दिया गया एक इंतहाई सीनियर बंदे की तरफ से, इंतहाई बदतमीज़ाना, इंतहाई मतलब गंदा बयान मैं ये कहूँगा, जो कि नहीं देना चाहिए। पर उसके बाद लोग भी नहीं आए। अच्छा, फिर आप कह रहे थे अडियाला के बाहर इन्होंने कहा था कि 10,000 लोगों को जमा करें। मेरे ख्याल में 200-250 लोग जमा हुए थे, वो भी शायद चाय पीने और रोटी खाने के लिए आए होंगे। तो लोग जमा नहीं हो रहे। पहली बात मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जब लोग जमा नहीं आ रहे तो किसी को तो इन्होंने मोहर्द इल्ज़ाम ठहराना है। तीसरा मुझे बताएं, गए हैं हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो अचकज़ई साहब हैं, इंतहाई मोतबर, इंतहाई बाइज़्ज़त और इंतहाई परोकार शख्सियत है। उनको देख ले कितना एक वेलकम मिला है। सर वैसे रास्ते में रिपोर्टेडली उनकी जो कॉन्वॉय की गाड़ियां थी उनके भी शीशे टूटे हैं। मैं उस पे भी आता हूँ, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।
اس لیے کہ جس طرح ان کی جو ہے وہ آپس میں گروپ بندی ہے، یہ بھی تو دیکھیں ہو سکتا ہے انہی کا کسی گروپ نے یہ کیا ہو بدتمیزی، یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ کہہ لیں. سکتے ہیں میمن صاحب، آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی انکوائری نہیں، میری مطلب میں یہ مذاقاً بات نہیں کر رہا. سر میں واپس آتا ہوں، ذرا اقبال افریدی صاحب بھی نا ویٹ کر رہے ہیں اس کا، ذرا میں جواب لے لوں، میں واپس جناب کی طرف آتا ہوں. سر میمن صاحب کا کہنا ہے کہ جو طوفان بدتمیزی سٹارٹ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے لاہور آتے ہوئے، اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز اور پرابلمز ہوئی ہیں. سندھ جاتے ہوئے ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لہٰذا پیپلز پارٹی ویلکم کر رہی ہے. سو یہ فرق ہے دونوں دوروں کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ گزشتہ کوئی 3-4 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ ایکسپیرینس ہو گئی ہے کہ نون لیگ کی حکومت یا مخلوط حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی عزت والا استقبال تو مل ہی نہیں رہا. لیکن جس طرح پنجاب میں ہوا، اگر یہ چاہتے کہ ہماری لڑائی صرف لڑائی ہے تو ہمارا ذاتی ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم اس ملک کے لیے لگے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھے تو آ کے مریم نواز، شہباز شریف جو بھی آنا چاہتے ہیں پشاور کا دورہ کرے، تاکہ اتنی ظلم و اتنی زیادتیوں کے باوجود ہمیں ایک مہمان کے تو ہم اس کو ایک مہمان کے طور پہ ہم ریسپونس کرے کہ ہم کیسے مہمان نواز لوگ ہیں، اور ہم آئین و قانون کے جو اجارہ داری یا عملداری چاہتے ہیں اس میں آئین کے سائے کی نیچے ان کیا استقبال کرتے ہیں ہم. لہٰذا ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک محسوس لوگوں کا ایجنڈا لے کے نہ تو صرف سیاست کو بدنام کر رہی ہے، دوسری طرف جو آئین و قانون کی وائلیشن کر کے پوری دنیا میں پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. دیکھو ریاست اور ریاستی ادارے ہو، پھر گورنمنٹ چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو، وہ قانون پہ چلنا چاہیے. صاحب السلام علیکم. سر جی السلام علیکم. جی سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. سر بڑا ایک ڈفرنس سا فیل ہو رہا ہے دورہ پنجاب سہیل افریدی صاحب کا اور دورہ سندھ. بڑی شکر گزار ہے پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف، میں دیکھ رہا تھا سارے رہنماؤں کی ٹویٹس، وہ تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. سر کیا کوئی پالیسی کا ڈفرنس تھا، ایٹماسفیئر کا ڈفرنس تھا؟ تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد کیجئے پلیز. اصل میں نہ تو یہ کوئی پالیسی کا ڈفرینس ہے، نہ کسی چیز کا ڈفرینس ہے، یہ کلچر کا ڈفرینس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کلچر ہے وہ بہت انکلوسیو کلچر ہے. وہ سب کو ویلکم کرنے والے لوگ ہیں، کبھی بھی اس قسم کی چیزوں کا پارٹ نہیں بنتے، اور ہمیشہ جو ہے پازیٹیو اپروچ رکھتے ہیں. اور یہ ڈفرینس آپ کو صاف نظر آتا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پشاور گئے، انہوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ہم نے سندھ میں کس طریقے سے کیا. ہمارے صوبائی وزیر سید غنی صاحب نے جا کے ایئرپورٹ پہ ان کو باقاعدہ ریسیو کیا اور پورا پروٹوکول دیا جو چیف منسٹر کا پروٹوکول ہوتا ہے. اور یہی میرے خیال میں طریقہ کار ہے اور یہی ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جلسہ بھی کریں گے اور سب چیزیں کریں گے، بجائے اس کے کہ توڑ پھوڑ کریں اور گالی گلوچ کی سیاست کریں. یہ جیسے میں نے کہا کلچر کا فرق ہے. پیپلز پارٹی کا کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچر ہے، ٹریننگ کا فرق ہے. پیپلز پارٹی کی ٹریننگ ہے وہ ڈفرینٹ اچھا ٹریننگ ہے. سر صاحب یہ فرمائیے گا کیا چڑھ جاتے ہیں، لیکن کراچی میں ویلکم بڑا ہوا ہے افریدی صاحب کا؟ لوگ شوگ نکلے ہیں کراچی میں سر، ویژولز جو آ رہے ہیں؟ ہاں کافی لوگ نکلے ہیں، میرے خیال میں کوئی 50-60 کے قریب لوگ نظر آئے ہیں مجھے. سر وہ تو بہت بڑا نمبر بتا دیا آپ نے. سب بہت بڑا نمبر ہے سر کراچی کے لیے، اور پی ٹی آئی کے لیے تو بہت بڑا نمبر ہے کہ 50-60 لوگ نکالنے وہ. چلے سر مشیر میمن صاحب، آپ نے بھی کوئی ویژولز دیکھے کراچی سے کہ واقعی میں 50-60 لوگ ہی نکلے ہیں؟ لیاری کی رات کو فوٹیج ایک آئی ہوئی تھی، 50-60 لوگ ہی نکلے سر. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، جی سرمد صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں ان سے ڈفر نہیں کرتا. اور افریدی صاحب نے ایک بڑا اچھا بات کی جس کا کہ جواب دیا جانا بہت ضروری ہے. جی یہ خود کلچرڈ آدمی ہے، وزادار آدمی ہے، اپنے خاندانی روایات پر عمل کرتے ہیں، اپنے ابھی تک یہ جو والدین کی دی ہوئی تربیت پہ ہی عمل ہو رہا ہے. جی مطلب اسی لیے آفریدی صاحب اس طرح کے شخص ہیں. لیکن ان کو میں تھوڑا سا دہرا دوں، وہ جو کہہ رہے ہیں پلانٹڈ صحافی نے سوال کیا، وہ پلانٹڈ صحافی نے سوال کیا تھا جو شفیع جان صاحب نے جو بات کی تھی ایک خاتون کے لیے، خاتون وزیر کے لیے. یہ آپ کے خیال میں یہ ہمارے
ہمارے معاشرے کا یہ جواب ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے؟ سر انہوں نے ہم کرتے ہیں اپالوجائز اس طرح کیا کا ہے، جواب شفیع جہان دیتے صاحب نے ہیں آن ریکارڈ آ کے اپالوجائز کیا ہے اس پہ. میری بات سنیں، جو بات انہوں نے کی ہے وہ ان کی گندی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے، جو ان کی پولیٹیکل ٹریننگ کو ظاہر کرتی ہے، جو ان کی سیاسی گند بھرا ہوا ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. ابھی میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے اپنے بات کی، وہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو سرمد صاحب نے فرمایا کہ 50-60 لوگ تھے، اس کو ہم چیلنج نہ کریں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا 10,000 لوگ کٹھے ہوں گے، 200-250 لوگ کٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر اتنے ہی لوگ کٹھے ہوئے ہوں گے؟ میں نے تو نہیں دیکھے ویژولز، میں تو ان کا سوشل میڈیا ہی چلاتا ہے. سوشل میڈیا تو میں ان کا مطلب سوشل میڈیا دیکھنا تو میں سمجھتا ہوں بدتمیزی دیکھنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جو ان کے خلاف یا جو ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے. آفریدی صاحب مطلب انتہائی دلیر انسان ہے، انتہائی بہترین انسان ہے، لیکن آپ بھی ایک مرتبہ صرف غلط کوئی بات کر کے دیکھیں آفریدی صاحب، لگ پتہ جائے گا تھا آپ کو. یہ لوگ ایک فاشسٹ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے ماں سوائے ہمارے. سر بہترین لوگ بھی اور فاشسٹ بھی ہیں عزت سر، وہی یہ ہے محمد صاحب آپ ہی کر ہم سکتے جو ہیں. وہی جی فاشزم جو ہے ان کے کلچر کا حصہ ہے. سر آپ ان کو فاشسٹ بھی کہہ رہے ہیں اور بہترین لوگ بھی کہہ رہے ہیں سر، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں محمد صاحب، یہ ٹیلنٹ آپ ہی کے پاس. نہیں، میں نے کہا بہترین میں نے آفریدی صاحب کو کہا. تو سر وہ بھی پی ٹی آئی اس طرح کے لوگ ہیں ان میں. نہیں، میری بات سنیے، اس طرح کے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ، آفریدی صاحب جیسے لوگ، مطلب میں کیا 10 گلا سکتا ہوں جو اس طرح کے لوگ ہیں، زین قریشی صاحب ہو گئے، اب کاؤنٹ ایک نہیں ہے، کئی لوگ ہیں، پھر ان کے ساتھ چل نہیں سکے آگے. آفریدی صاحب جیسے لوگ ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کا بیان ہی رکھنا ہے آگے، لیکن یہ انتہائی وزدار قسم کے لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے اس کے معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ابھی تک اپنے جو کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں. ابھی سرمد صاحب نے کہا 50 لوگ تھے، ابھی دیکھ لیجئے گا آپ ہی کے اس کے ویورز میں، آپ ہی کے کمنٹس میں ان کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں، اب دیکھ لیجئے گا. ہم ایسا کانٹینٹ بناتے نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ گالیاں ہمارا ویور بھی نہ دے، وہ دیکھے اور کچھ سیکھے اور ہمیں بھی کچھ سکھائے. نہیں، جو انہوں نے کہا نا 50-60 لوگ تھے، انہوں نے کہا نا، تو پتہ لگ جائے گا آپ کو. آپ کے کمنٹس جب آپ کے یہ فیس بک پہ اور ادھر سوشل میڈیا پہ چلے گا سرمد صاحب کا بیان، تو پھر دیکھیے گا کتنی گالیاں ہوتی ہیں. اور جو انہوں نے میرے ہاں میں ہاں ملائی کہ یہ فاشسٹ ذہن کے لوگ ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں ان میں بہت، میں نے کہا آفریدی صاحب ہے ایک انتہائی خاندانی وزادار، اور میں نے ان کو پہلے بھی ٹاک شوز میں دیکھا ہے، انتہائی مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے مدلل انداز سے میں بیان کرتے، اور کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرتے. جی اس انفارمیشن منسٹر کی طرح بات نہیں کرتے کسی خاتون کے لیے، اور اس طرح کسی اس کے لیے کسی بھی باعزت آدمی کے لیے. پارٹی ہو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. خواتین کی عزت ہم سب پہ لازم ہے، ایک دوسرے کی عزت بھی ہم سب پہ لازم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کا وتیرہ ہے. جو لیڈی جرنلسٹ ہیں ان کا کیا اشر کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے لیے سوشل میڈیا کیا کرتا ہے. سر ان کے لیے سوشل میڈیا آپ خود کر کے دیکھ لیں. مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے کہ اب آگے وے آؤٹ ہے کیا؟ آفریدی صاحب آپ نے گفتگو سنی میمن صاحب کی، میمن صاحب آپ پہ تو سیٹسفائیڈ ہو، کہتے کہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں نا، ایک طرف تو بیچارے، ایک طرف تو وہ ہمارے اچکزئی صاحب کہہ رہے کہ جو مذاکرات کا مینڈیٹ ہے، لیکن میں آپ کو آج ہی کہہ رہا ہوں، آج ہی بتا رہا ہوں کہ 15 دن کے بعد ہو، 25 دن کے بعد ہو یا مہینے کے بعد ہو، رزلٹ یہی ہوگا کہ جی میں نہیں مانتا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے گا. سرمد صاحب، سر مذاکرات گورنمنٹ بار بار آفر کر رہی ہے، اور ابھی ریسنٹلی تو جو کچھ فواد چودھری صاحب اور کچھ اور سیاستدان اکٹھے تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آگے بڑھیں اور سب کو اکٹھا کریں، ملک کی بقا کے لیے مفاد کے لیے سب کو اکٹھا کریں. سر پیپلز پارٹی، آپ کے چیئرمین جناب زرداری صاحب
शरीक चेयरमैन, वो तो मफाहमत के बादशाह का टाइटल है उनके पास। पीपल्स पार्टी स्टेप अप करेगी सर पीटीआई हुकूमत के तरह खलीज को कम करने के लिए? जी, मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात की बात होती है और खलीज को कम करने की बात होती है तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले करेगी। अगर आपको याद हो 27 दिसंबर को बीबी की बरसी के ऊपर गड़ी खुदा बख्श में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी, दोनों ने कहा था कि मुज़ाकरात करो और बैठो, मुफाहमत की तरफ जाओ। इस वक्त जो खत्ते के हालात हैं आपके सामने हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ईरान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अब जो यमन में जो कुछ हो रहा है, उसमें आपको सामने रखते हुए ज़रूरी है कि आप एक होकर बात करें बजाय इसके कि आप आपस में लड़ते रहें। तो लेकिन असल में मसला इनके यहाँ ये है कि पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी काफ़ी है जी। अगर देखा जाए तो दो ग्रुप जो है ना बहुत वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। एक अलीमा खान साहबा का ग्रुप है और दूसरा बुशरा बीबी का ग्रुप है। और बुशरा बीबी का जो ग्रुप है वो चाहता है कि मुज़ाकरात हों और चीज़ें कहीं ख़त्म हों, लेकिन अलीमा बीबी का जो ग्रुप है वो बहुत सा हॉकिश ग्रुप है और वो मुज़ाकरात करना चाहता नहीं। वो कहता है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, वो खान साहब की ज़बान बोलता है कि हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन उन लोगों के साथ करेंगे जो हमसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। इनके नज़दीक सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। I'm sorry, लेकिन जो मुझे आपकी गुफ्तगू से समझ आया कि इमरान खान साहब और अलीमा खानम साहिबा का ग्रुप एक है और बुशरा बीबी का कोई अलग से ग्रुप है सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि ग्रुप दो हैं पार्टी के अंदर। इमरान खान साहब इसके अंदर मेरे ख्याल में फीचर नहीं होता है कि उन्होंने क्या करना है। वो गाहे बगाए पोजीशन लेते हैं इशू टू इशू के ऊपर। उनको मिसाल के तौर पे उनका जो मुज़ाकरात के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू आता रहा है हमेशा, वो ये आता रहा है कि जी हम उनके साथ मुज़ाकरात, हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने हमने, और हमने मुज़ाकरात करने हैं उन लोगों के साथ जो हमसे बात करना नहीं चाहते। उन्होंने अभी लास्ट टाइम भी DGI-SPR ने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया कि देखें जी ये जो मुज़ाकरात है, मुफाहमत है, ये सियासी मामला है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमें इससे दूर रखें। तो वो आपसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते और आप हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हो तो फिर क्या बनेगा? तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि ये सोच लें, क्योंकि आप देखें सलमान अकरम रज़ा कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, ये अपनी अपने ग्रुप्स की ज़बान बोल रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। और ये जो आपने फवाद चौधरी साहब के ग्रुप की बात की, आई थिंक इट वाज अ गुड इनिशिएटिव, बट द फैक्ट इज कि वो लोकल स्टैंडर्ड क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो इस किस्म की कोशिश करें। बट आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव और मुझे नहीं पता वो किस हद तक आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, बट इनको सबको PTI को एक बार समझ लेना चाहिए कि मुज़ाकरात बिलाखिर इनको सियासी क़ुव्वतों से ही करने पड़ेंगे। अगर ये कुछ अपने प्रॉब्लम्स का हल चाहते हैं, अपने इश्यूज का हल चाहते हैं, तो इनको सियासतदानों के साथ ही बैठना पड़ेगा। इनको जिनको ये चोर डाकू कहते हैं उन्हीं के साथ इनको बैठना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर ले, फौज इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। मैं इस जुमले को जरा एक्सटेंड कर दूं अगर आप इजाजत दें। सर माजी में जरदारी साहब को शहबाज साहब क्या कहते रहे और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहती रही, इकट्ठे बैठते थे। अब अगर आज ये भी इकट्ठे बैठ जाते हैं तो कम से कम ये ताना मत दीजिए इनको। एक सेकंड में अर्ज करूंगा यहाँ। देखिए ये इन्होंने सबक सीख लिया, दोनों ने सबक सीख लिया और दोनों को पता है कि इससे सर मैं कता कलामी की माफी, सर कता कलामी की माफी, सर नहीं जाते वीडियो अपॉलॉजी, कता कलामी की माफी। सर PDM 1 में आप लोग सारे इकट्ठे बैठे, आप 24 के इलेक्शन में गए जलसों में, फिर आप एक दूसरे के खिलाफ बोले। सर आपने सबक को नहीं सीखा हुआ। सर PDM के जलसे में हमने एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की, हमने जो बात की वो अपने सियासी प्रोग्राम्स की बात की। नहीं सर, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं अगले शो में आपको वो तकरीरें भी निकलवा दूंगा। सर मैं आपको मेरी सुन लीजिएगा, वो एक सियासी कैंपेन थी। सर इंज ना करो, हम आवाम इतने मासूम नहीं है पाकिस्तान के सरमद साहब कि आप उसको सियासी कैंपेन कह के आगे निकल जाए कि हाँ ठीक है हमने भी सेड दैट, बट दैट वाज पॉलिटिकल कैंपेनिंग। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। देखिए इन दोनों पार्टीज ने और कुछ और पार्टीज ने एक सबक सीखा था कि एक दूसरे के खिलाफ जाके मुल्क को और जमहूरियत को नुकसान हुआ है और इन्हीं सब सियासी जमातों को एक्चुअली नुकसान हुआ है। उसके बाद से इन्होंने इस किस्म की कोई कोशिश नहीं की कि एक दूसरे के खिलाफ बात करें। हाँ, जहाँ पे पॉलिसी का इख्तलाफ है उसको असूली तौर पे बात की जाती है, उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, उसके ऊपर पब्लिकली चीज़ें वॉइस भी की जाती हैं। अभी भी जिन इश्यूज़ के ऊपर हमें शिकायत है वो अभी पब्लिकली जलसे में भी हमने की, उससे पहले भी बहाल कर चुके हैं। और ये जहाँ बात आपने इलेक्शंस की इलेक्शंस के अंदर जो थी वो एक तो वो पॉलिटिकल कैंपेन थी और पॉलिटिकल कैंपेन आप एक दूसरे के पॉलिसीज के खिलाफ और एक दूसरे के की पोजीशन के खिलाफ चलाते हैं। चले साहब, कैन यू हियर मी नाउ सर? अगर PMLN को पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो से, पीपल्स पार्टी के स्टैंड से इख्तिलाफ था
انہوں نے اپنی چیزیں وائس کی. اگر پیپلز پارٹی کو اختلاف تھا, پیپلز پارٹی نے اپنی وائس کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ٹھیک ہے. ہے. یہ تو کہتے ہیں ہم نے آپس میں بیٹھنا ہاں نہیں یہ ہے. ٹھیک ہے, اصل یہ چیز ٹھیک یہ ہے, نہیں یہ ہے, لاجیکل پوائنٹ. اصل چیز یہ نہیں ہے, اصل چیز یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں کیا کہا, آپ نے میرے بارے میں کیا کہا. اصل چیز یہ ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ تمام لوگ جو کل ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کرتے تھے, وہ بھی بات ایک دوسرے کے ساتھ ہی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی, ہم نے بات کرنی ہے فوج کے ساتھ. فوج ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سر میں تو آپ کے بارے میں بڑی سادہ سی رائے رکھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور آپ کی ٹائی بہت اچھی لگ رہی ہے, اور آپ کی ٹائی بہت اچھی لگ رہی ہے سر. میں تو آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں. دفتر میں بیٹھا ہوں اس لیے سوٹ پہن کے نہیں سر, بہت اچھی لگ رہی ٹائی ماشاءاللہ. افریدی صاحب آپ نے گفتگو سنی سینیٹر صاحب کی بھی, میمن صاحب کی بھی. سر مذاکرات, سر بیٹھ جائیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیٹھنے کے تیار ہی نہیں ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ فوج سے مذاکرات کریں گے. سر سیاسی جماعتیں ہی بیٹھیں گی تو حل نکلے گا نا. فرسٹ یہ کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف فوج سے باتیں کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, یہ کان کھول کر سن لے. ہم صرف آپ لوگوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ بے اختیار ہیں, آپ لوگوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. مذاکرات کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے دن جب ہم بیٹھے تھے اسپیکر قومی اسمبلی کی کمیٹی میں اور ہماری کمیٹی میں, تو ہم نے جب آپ لوگوں سے خان کے ساتھ ملاقات کی ڈیمانڈ کی, ان تمام مذاکرات کو لے کے خان سے ڈسکس کرنے, تو آپ لوگوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ اسی پہ پیدا ہوا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علیمہ خان کی گروپ بھی ہے اور بشرا بی بی کی گروپ بھی ہے, حالانکہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم خان سے ملے اور اس کا نظریہ گروپ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے. دیکھیں ایک تو جھوٹ کا کوئی حد ہی ہوتا ہے نا جی, آپ لوگ جیسے الزامات لگاتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے کہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں, آپس میں یہ شروع سے ہماری سیاست سے پہلے آپس میں لڑتے رہے ہیں, جی اور ہمارے جو سینیٹر صاحب نے کہا کہ اب یہ سیکھ گئے, یہ صرف اپنے مفادات سیکھ گئے, آئین بھول گئے, قانون بھول گئے, رول ریگولیشن بھول گئے. باقی جو ان کو پتا چلا ہے کہ ہم نہ تو آئین پہ چل سکتے ہیں, نہ قانون پہ چل سکتے ہیں, نہ عواموں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں, لہٰذا ان کی گڑھ جوڑ سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ نہ کیس بنے گی, نہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے. اگر ہم ہار بھی گئے تو فارم 47 کے ذریعے یہ پہنچائیں گے. تو کیا یہ سیکھنا پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے سود مند ہے؟ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم لے کے آگے جا رہے ہیں. اس ملک میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو, تاکہ سر قائد سبھی اعظم چاہتے ہیں اقبال. افریدی صاحب, میمن صاحب کافی دیر سے ذرا سن رہے ہیں ہمیں, ذرا میں ان کا بھی کامنٹ لے لوں. ایک بات میں کلیئر کروا دوں. جی باقی رہی میمن صاحب کی بات ہے, تو دیکھیں ہم ایک جمہوری لوگ ہیں. ہم نے اگر اس ملک کو بنانا ہے, اگر ہم نے یہ ملک بنا ہوا ہے, بہتر کرنا ہے ان کو سر, ملک کو بہتر کرنا ہے, بنا ہوا ہے ملک. دیکھیں مجھے بولنے دینا جی. اگر ہم نے اس ملک کو آئین و قانون کی ٹریک پہ لانی ہے تو یہ ایک دوسرے پہ الزامات کے بجائے ہم ٹھیک بات. ایک آئینی قانونی کمیشن بنا کے وہاں پہ بٹائے کہ وہ ڈائریکشن دے کہ پیپل پارٹی نے کیا کردار ادا کرنی ہے, مسلم لیگ نے کیا کردار ادا کرنی ہے, تحریک انصاف نے کیا کردار ادا کرنی ہے, تاکہ یہ ملک آئین و قانون پہ ان اداروں کو اپنے مینڈیٹ تک بھی محدود رکھے اور پارلیمنٹ سپریم ہو, عدلیہ اپنے مینڈیٹ میں آزاد ہو, اور انتظامیہ کو کوئی ڈائریکشن نہ دے کہ میمن کے خلاف ایف آئی آر کاٹو, سینیٹر صاحب کے خلاف یہ ٹھیک ہے, بالکل آئین و قانون کے مطابق مجرم و بے گناہ کو ٹریٹ کر بالکل سکے. ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. میمن صاحب کسی کہانیوں کا شکار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. میمن صاحب فائنلی یہ فرمائیے گا کہ سر گورنمنٹ کے اوپر ہمیشہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے مذاکرات کی. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ ملک مزید چلنے کے قابل نہیں ہے, لہٰذا ہم نے اس کو اب میں بچانا تھوڑا ہے. سا آفریدی صاحب کو, سر آفریدی صاحب ایک وزردار آدمی ہیں, اچھے انسان ہیں, بہت ہی خاندانی اور اخلاق سے مطلب اخلاق والے آدمی ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, قانون اور آئین کی حکمرانی تو ہم نے یہ جو تھا تحریک انصاف کی جو حکومت تھی 2018 تک,
وہ ہم نے دیکھ لی. میں تو خود اس وقت نوکری میں تھا. میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ آفریدی صاحب بالکل صحیح فرما رہے. میں ان کو کہوں گا کہ کم از کم جو حکومت ان کے پاس ہے, پچھلے 2 الیکشنز انہوں نے جیتے ہیں, 3 الیکشنز جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیتے ہیں, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی, کے پی میں دھاندلی نہیں ہوئی. مطلب بڑا کمال ہے. مولانا فضل الرحمان وہاں سے ہار گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی میں. اچھا, پھر جو بائی الیکشنز آ رہے, کے پی کی حکومت تھی, عمر ایوب صاحب کی سیٹ پہ بائی الیکشن ہوا, ان کی بیگم صاحبہ نے الیکشن لڑا اور ایک مسلم لیگ نواز کا کارکن جیت گیا. یہ دیکھ لیں, یہ ان کو جواب ملا ہے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کا. اور وہاں پہ سارے کے سارے پریزائڈنگ آفیسر پروونشل گورنمنٹ کے تھے, ریٹرننگ آفیسر پروونشل گورنمنٹ کا تھا. پھر کیسے ہار گیا؟ ابھی کہہ رہے کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں کیسے ووٹ ڈل گیا ان کے خلاف. اور مطلب لیڈ بھی ٹھیک ٹھاک لیڈ لی ہے. مطلب بابر صاحب پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. ٹھیک ہے سر, میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں نا, آفریدی صاحب ہر ایک کو اپنے پیمانے پہ نہ تولا کریں, اپنی جماعت کا بالکل پوائنٹ آف ویو رکھیں, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا انصاف کر لیں. محمد صاحب دیکھیں, thank آپ you. ٹرائبل Thank آدمی you. ہیں, ٹرائبل آدمی پہلی بات تو انصاف کی کرتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ, تھینک یو آفریدی صاحب, بہت شکریہ. سرمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے کہا ایونچولی بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب سیاستدان بیٹھ کے ڈیبیٹ لاجیکلی بات کرتے ہوئے کنکلوڈ کر کے جاتے ہیں کہ یار دیز آر دا پرابلمز اینڈ دیز آر دا ایشوز وی نیڈ ٹو ایڈریس. آج کے شو میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایشوز کا پتہ سب کو ہے. جس طرح ہم بیٹھ کے یہاں نشاندہی کرتے ہیں, ہر بندے کو ایشوز کا پتہ ہے. پرابلمز کی بات کرتے ہیں جب, تو وہاں پر آ کر کنکلوڈ کرنے کی بات جب کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا, یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا, یہ فوج کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پلے کا نہیں. I don't know what exactly is going to happen, لیکن all that I know is کہ سب کو بیٹھنا اکٹھے پڑے گا اگر ہم نے ان ایشوز کو ایونچولی سورٹ آؤٹ کرنا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے اسلام آباد میں نا ناظرین پچھلے چند دنوں سے بڑا شور مچا ہوا ہے درخت کاٹنے کا. ویسے بھی پاکستان میں یہ اتنی درختوں کی کٹائی ریسنٹلی ہم ریسنٹ ٹائمز کے اندر دیکھ چکے ہیں. ایک بار پھر سے اسلام آباد جو بہت گرین کیپٹل سمجھا جاتا ہے, ہرا بھرا کیپٹل سمجھا جاتا ہے, بہت سارے درخت کاٹے گئے. واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, ضرورت کیا پیش آ گئی, کیوں کاٹ دیے گئے, اور بہت ساری اسٹوری سرکولیٹ کر رہی ہیں. ذرا آج کے سیگمنٹ اگلے میں اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح میں نے ابتدائی میں بھی گزارش کی کہ آج وی وانٹ ٹو ڈسکس اسلام آباد کے کچھ ایریاز میں سے کچھ درخت کاٹے گئے اور وہ ایک اچھا خاصا ایشو بنا ہوا ہے. اسپیشلی اسلام آباد بیسڈ ہمارے جو جرنلسٹ اور کچھ کنسرنڈ لوگ ہیں ماحولیات کو لے کر, انہوں نے اس ایشو کو کافی ٹیک اپ کیا ہے. اس پہ چیئرمین سی ڈی اے, کچھ وفاقی وزراء کی بھی کچھ وضاحتیں تو آئی ہیں. بٹ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, میں جوائن کیا جناب عرفان خان نیائی صاحب نے. نیائی صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آج آپ کو کیوں زحمت دی. جی بالکل ایسا ہے سر کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہزاروں میں درخت کاٹنے پڑ گئے ایٹ ونس, واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں, یہ جو پیپر ملبری ہے, میرے خیال میں پیپر ملبری کے بارے میں جو ہے اسلام آباد کے شہریوں کی حد تک تو اتنی آگاہی ہے کہ جو پیپر ملبری ہے اس سے پولن الرجی ہوتی ہے, اور ہر سال لوگ جو ہے فروری مارچ میں بے انتہا لوگ بیمار ہوتے ہیں. ہسپتالوں میں میڈیکل ایمرجنسی لگ جاتا ہے اور اسپیشل وارڈز بنا دیے جاتے ہیں. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے والدین کو, جو بوڑھے ہوتے ہیں, ان کو یہاں سے 1-2 مہینے کے لیے شفٹ کر دیتے ہیں. صاحب تر اسلام آباد جو ہے وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مکینوں کا وہ شہر ہے, تو لوگ اکثر اپنے پیرنٹس کو دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے بچے رہیں. اب اس پیپر ملبری کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس یہ شروع میں 1960s میں اس کو لگایا گیا کہ تاکہ اسلام آباد کو فوری طور پہ سرسبز کیا جا سکے, کیونکہ اس کی بہت ریپڈ گروتھ ہے. تو اس کی وجہ سے 90s کے دوران جو ہے نا, اس سے جو ہے کچھ جب بیماریاں بڑھنے لگیں, سانس کی بیماریاں بڑھنے لگیں, تو اس دوران NIH اور کچھ دوسرے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے اس پہ ریسرچ کی, اور ان کے ریسرچ پیپرز پہ سامنے آئے جس کے مطابق انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ سپیشیز ہیں جو درختوں کی, جھاڑیوں کی یا اس کی, کہ جن کے پولن سے سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. اور اس میں سے جو مین کنٹریبیوٹر تھا وہ پیپر ملبری تھا. لہٰذا اسی وقت سے یہ بحث چھڑ گئی کہ اس کو جو ہے مرحلہ 90s میں ہی. گڈ 30-40 ایئرز. جی جی جی. یہ پھر ریسرچ پیپر آتے رہے ان دی 2000 ایز ویل. تو پھر یہ بحث چھڑ گئی کہ اس کو مرحلہ وار جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے, ان کو درختوں کو ختم کیا جاتا رہے اور دوسروں کو ایڈ کیا جاتا رہے. اب
اس وقت بھی سی ڈی اے نے جو ہے پلان آؤٹ کیا اس کو، 1-2 اٹیمپٹس ہوئیں، لیکن اس وقت بھی جو ہے نا سوک سوسائٹی اور وہ کہ جی اسلام آباد خالی ہو جائے گا یہ، اور لوگ کورٹ میں چلے جاتے تھے، پھر وہ اسٹے آرڈرز ہو جاتے تھے، تو وہ پھر وہ چل نہیں سکا۔ اوکے، فائنلی جو ہے یہ پھر 2009 میں ہائی کورٹ کی طرف سے ایک سپیکنگ آرڈر آیا کہ جی اس کو آپ نکالیں۔ پھر اس کی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی کہ جی اس کو ہم مرحلہ وار نکالیں گے، پہلے فیز میں یہاں سے کریں گے، دوسرے فیز میں یہاں سے کریں گے، اور اس کو ماحول دوست پودوں سے ریپلیس کرتے جائیں گے۔ اس کو بھی پھر ٹائم لگا، وہ نہیں ہو سکا۔ بیچ میں یہ ایمبیسی روڈ والا جب پروجیکٹ ہو رہا تھا تو پھر درختوں پہ مکمل بین لگ گیا اور یہ اس میں پھر رہ گیا۔ فائنلی جو ہے پھر 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے لیے ایک انوائرمنٹ کمیشن تشکیل دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد کے جتنے بھی ماحول سے متعلق امور ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ہمیں گائیڈ لائن دیں یہ کمیشن۔ اور اس کمیشن میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے، اس میں پاک ای پی اے کا نمائندہ ہے، اس میں اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کا نمائندہ ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا ہے، سی ڈی اے تھا، ایم سی آئی اور کمشنر آفس۔ انہوں نے یہ پھر اپنی ایک میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا کہ جی دس از دی ٹائم کہ اب اس کو ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے اس پہ ایک پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ اوکے، چنانچہ 10 جولائی 2023 کو اس کے اوپر پبلک ہیئرنگ کروائی گئی، جس میں جو ایکسپرٹس تھے، جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھے، جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ تھے، جو فارسٹ سے ریلیٹڈ تھے، انہوں نے آ کے جتنے وہ وہاں پہ ہمارے حاضرین تھے ان کے سامنے اس کو وہ بتایا کہ جی اس کے یہ نقصانات ہیں، اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ٹھیک ہے جی اس کو شروع کریں۔ اور رک جائیں، 10 جولائی 2023 کو یہ لاسٹ سیمینار آپ کا ہوتا ہے۔ جی جی ایٹ ونس مجھ تک یہ خبر یا اسلام آباد کے رہائشیوں تک یہ خبر تب پہنچتی ہے جب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جی جی اس سے پہلے کوئی کیمپین کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ لوگوں کو بتائیں کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، یہ ایریاز ہیں، یہ درختوں کا نمبر ہے، یہ درختوں کی کیٹیگری ہے جن کو ہم کٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی؟ نہیں، میں اس پہ بھی آتا جی۔ ہوں۔ اب جب 23 میں یہ ہو گئی نا، تو پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے F9 پارک کو لیا۔ ٹھیک ہے، 2024 میں F9 پارک سے ہم نے سٹارٹ لیا، وہاں 12,000 درخت تھے پیپر ملبری۔ پیپر ملبری کے۔ وہ ہم نے جیسے ہی کاٹنے شروع کیے، کچھ 7,000 درخت جب کٹے تھے تو سپریم کورٹ میں جو ہے سو موٹو نوٹس لیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، اور وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کی کوئی رپورٹ تھی، اس کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا، اور اس کے دوران پھر سے وہ ایک مطلب ہے یہ میڈیا میں بھی آیا، اخبارات میں بھی آیا، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ سی ڈی اے نے شروع کر دیا۔ وہاں بھی ہم نے یہی سٹانس لیا کہ ہم فیز آؤٹ کریں گے اس کو اور اس کو نکالیں گے، اور اس کے اوپر چیف جسٹس نے ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی بنائی کہ جی آپ بتائیں کہ جو سی ڈی اے کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بطور عمل یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کو مکمل طور پر نکالنا چاہیے، لیکن یہ اپنا پروسیجر اس طرح سے کر لیں تاکہ اس میں دوسرے درخت نہ کٹ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، یہیں پہ لانا چاہ رہا تھا کیونکہ میرا ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں ذرا فاسٹ فارورڈ پہ لے کے جاؤں گا۔ ابھی جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جن لوگوں نے اس پہ شور مچایا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ پیپر ملبری کے ساتھ اچھے خاصے صحت مند درخت جو اور سپیشیز کے تھے وہ بھی کاٹ دیے گئے۔ اور ایک اور چیز کی وضاحت فرمائیے گا پلیز، 29,000 کا نمبر آپ لوگ آفیشیلی دے رہے ہیں کہ 29,000، اس سے نمبر زیادہ ہے؟ نہیں، آپ وہ 8 جو سینٹی میٹر یا اس کا جو 8 انچز ڈایا میٹر ہے اس کو ذرا ڈسوسیٹ کر دیجیے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو درخت ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں نا، اس میں جس کو ہم نمبر کے ساتھ کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ ہے اس کا جو 4 انچ سے بڑے ڈایا میٹر کا وہ ہے، 8 انچ یا 4 انچ؟ فارسٹ کے رولز کے مطابق 8 انچ جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو 8 انچ سے اوپر والے کو درخت لیتے ہیں، اس سے نیچے انڈر سائز لیتے ہیں، لیکن پیپر ملبری کے کیس میں ہم نے 4 انچ کو رکھا تاکہ اس کو ٹوٹلی آپ نے وائپ آؤٹ کرنا تھا۔ وائپ آؤٹ تو ہم نے سارا کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہ اس کو کم یا زیادہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان درختوں کے اگینسٹ ہمیں پیسے آنے تھے۔ جو 4 انچ سے بڑا تھا اس کو ہم نے ٹمبر ووڈ میں رکھا تاکہ وہ ٹمبر کے اس کے ریٹ لگیں گے، باقی جو چھوٹا ہوتا ہے وہ فائر ووڈ کے طور پہ کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹوٹل نمبر کیا ہے اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، دوسرا وہ گنا ہی نہیں جاتا سر۔ یہ تو پیپر ملبری جو ہے نا، بیچیں گے تو بغیر کی نہیں سارا؟ نہیں، اس کی وہ بکتا ہے پر سی ایف ٹی کے حساب سے، ٹھیک ہے، کٹ گیا اتنے سی ایف ٹی بن گیا اور اس کو ڈسپوز آف کر۔ ٹوٹل کیا ریونیو آیا سی ڈی اے کو اس سے ساری کٹنگ سے؟ سر اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کتنی تھی، بلینز میں ہے، ملینز میں ڈیفینیٹلی ہے۔ ملین یا بلین؟ نہیں، بلینز تو نہیں، یہ تو پیپر ملبری سر، اس کی تو جو ہے یہ تو جلنے کے بھی پراپر کام نہیں آتا۔ ابھی بھی جن لوگوں نے لیا ہے، اگر آپ شکرپڑیاں کی طرف آپ کا جانے کا اتفاق، میں رات کو گیا ہوا تھا، نہیں جس وقت یہ کٹ رہا تھا، اچھا، انہوں نے اس کے ساتھ چپر لگائے ہوئے تھے، چپر سے اس کو وہ چھوٹے چھوٹے بالکل ایسے بورا بنا دیتے ہیں، اس کی پیلٹس بنتی ہیں اور وہ پیلٹس پھر جلانے کے لیے وہ بیچتے ہیں۔ اب اس میں ایسا ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو آپ ہی کی کوئی ریپرزنٹیٹیو خاتون کا میں نے دیکھا کہ جنوری میں پلانٹیشن ہو رہی ہے، مجھے خود پلانٹیشن کا تھوڑا بہت تجربہ ہے، obviously I'm not expert،
तो जनवरी इज़ नॉट द राइट वेदर, इट्स नॉट द अप्रोप्रिएट वेदर. मार्च अप्रैल जब जाके वेदर थोड़ा खिलता है तो उसमें दैट्स द अप्रोप्रिएट वेदर. लेकिन जो अभी प्लांटेशन हम कर रहे हैं, मैं सीडीए के साथ मिल जाता हूँ जी this जी time. जी. इसको 10 से 15 साल 20 साल ही लगेंगे तनावर दरख्त बनते हुए प्रॉपरली? नहीं, पहली बात तो हम आ जाएं कि जी हम दिसंबर जनवरी ये जो महीने हैं इसमें प्लांटेशन क्यों नहीं करते. होता यह है कि जब सर्दी पड़ती है तो जब ठंड पड़ती है तो पौधा जो होता है उस वक्त अपनी ग्रोथ रोक के अपने जितने भी उसके फूड रिजर्व्स हैं उसको वो जड़ों में ट्रांसफ़र कर देता है, मरता नहीं है पौधा. अच्छा, हम उस वक्त भी हम लगाते क्यों नहीं हैं इस्लामाबाद ग्रोथ ही नहीं उठाएगा वहाँ से कि वो लग जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा. और दूसरी बात ये है कि फ्रॉस्ट पड़ती है. इस्लामाबाद में कोई 28 फ्रॉस्ट नाइट्स होती हैं हर साल. इस साल क्योंकि ठंड उस तरह से पड़ी नहीं है, इस दफ़ा फ्रॉस्ट नाइट्स वाला टाइम गुजर चुका है और फ्रॉस्ट नहीं पड़ी. अब ऑलमोस्ट अगर आप दिन का वक्त देखें तो दिन के वक्त वो इतना मतलब टेम्परेचर वो नहीं है. अच्छा, फिर जो भी पौधा पॉटेड है ना जी, जो कंटेनर में गमले में है चाहे थैली में, वो साल के किसी भी उसमें लगाया जा सकता है. इसको छोड़ के लग जाएगा वो पौधा, ग्रोथ नहीं करेगा. इस 2 महीने के अंदर ग्रोथ नहीं करेगा. जैसे ही 15 फरवरी से ऑनवर्ड फिर वो ग्रो करना शुरू कर देगा. और ये पौधे कितना टाइम लेंगे. अब तो अगर मैं लगाता कि 4 फुट का पौधा लगना है जैसे नॉर्मली हम फॉरेस्ट में करते हैं वो, तो फिर तो उसने डेफिनेटली टाइम लेना था. अब हम जो पौधा लगा रहे हैं वो 8 फुट से बड़ा है, यानी कि ऑलरेडी वो तकरीबन 4-5 साल तो उसकी एज वैसे ही हो चुकी हुई है और उसकी कैनोपी बनी हुई. अच्छा, फिर आपने देखा होगा हम उसको क्लोज स्पेसिंग पे लगा रहे हैं. जब आप उसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं तो इंटर प्लांट कंपटीशन फॉर द लाइट जो होता है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से पौधे की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है. यही असूल है मेवाकी फॉरेस्ट में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नाज़रीन, यही सब की गुफ्तगू सुनी जाते जाते फिर से दरखास्त करूंगा, और हमेशा जब भी इस तरह का कोई एनवायरमेंट बेस्ड टॉपिक आता है तो मैं आप तमाम लोगों से दरखास्त किया करता हूँ, प्लांटेशन करें अपने घर के आसपास जहाँ पे आपको कोई मौका मिलता है, जगह मिलती है लिजिट, मतलब जो लीगल लैंड है जहाँ पे आप लगा सकते हैं वहाँ पे दरख्त लगाएं. जो पंजाब के रेजिडेंट हैं उनसे पूछिए कि स्मॉग उनका क्या हाल करती है एवरी विंटर्स. एंड हमारे पास एक ही वे आउट है पोल्यूशन को कम करने का कि गाड़ियों को ज़रा बेहतर इस्तेमाल करें इंजन, और साथ सेकंड प्लांटेशन है. प्लीज़ वर्क ऑन दैट. आई होप कि जो न्याई साहब ने जो सारी चीज़ें बताई उनकी सेंस आप तक भी पहुंची होगी कि जो काटे गए हैं दे वर नॉट ओके फॉर द वेदर, वो एनवायरनमेंट के लिए दे वर नॉट ओके. एंड इन डेज टू कम जो प्लांटेशन होगी इंशाल्लाह वो हमारे इस कल्चर के साथ हमारे वेदर फ्रेंडली हैं, हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, और उनके कोई सम्राट भी आप तक और मुझ तक पहुँचेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.